بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Let me introduce to myself as I was told to my honorable father as well as brother Muhammad bin Adam that I should say something before the address of my honorable father, Hazrat Shaykh Islam Muhammad Taqi Usmani Sahab Madhadil. So he told me that I should say a few words before Adhan, and after Adhan, inshallah, my honorable father will have the speech before prayer of Isha. So I just prayed from Allah subhanahu wa ta'ala that I am really very much humble enough that what should I say or what could I say. So before, mashallah, you are always and in front of my honorable father and in front of Shaykh, it might be difficult for me to say anything, but I prayed with the wasila of my honorable father as well as my honorable grandfather, Hazrat Maulana Muslim Bashir Sahab Rahmatullah, that may Allah give me tawfiq to say some few words which may be useful for all of us, inshallah. Just I have in my mind one ayah of the Holy Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa, that, O believers, you enter in Islam in submission completely. So it is addressed to Mu'mineen believers, and they are told by Allah subhanahu wa ta'ala that we must, all Mu'min, all believers, they must enter into Islam completely. What does it mean? It means that we have to abide by the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, as he was sent as a teacher of the Holy Quran and Sharia. So this is why it is told by the Holy Quran that وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, which means that for you, in the path of the or sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, a very good example to follow. So we must follow from the all spheres, all aspects of life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether it is relevant or related to beliefs, aqaid, or ibadat, which is worships, or muamalat, which are transactions, daily transactions, or muasharat, or civil or civilian act, or living in a social life, and or akhlaq, which are ethics. So if we read, usually the Sharia scholars, they have classified of the life of the Holy Prophet ﷺ in these 5 things: aqaid, ibadat, muamalat, muasharat, and akhlaq, that we have to abide by
we have to follow the life of the Holy Prophet ﷺ in all of our aqaid and all our worships and all our muamalat, transactions, whether we are doing the business or we are doing the employment or we are doing whatever kind of kasb halal or making money or earning any particular livelihood or muasharat when we are living with our social life with our family, with our relatives, with our friends, with our community, even how we should live with non-Muslims, or who are even if we are going to any car and in anywhere where anyone sitting with us for a while, even it is told that we should be taking care of his right as well. So basically, Allah subhanahu wa ta'ala has given in detail that how we should spend our life in our social gathering, in our society, in our community, and also our akhlaq. Akhlaq means ethics. They are described by the Sharia scholars and muhaddithin and great scholars that the akhlaq has two kinds. One is called akhlaq al-zahira and the other is called akhlaq al-batina. Akhlaq al-zahira means that which ethics we have to basically show or which can be seen from our deeds to others. And akhlaq al-batina, it is more relevant with our heart that what we feel, what we do with the others. For example, in akhlaq al-zahira, we should meet with everyone with pleasant way, and we have to meet with talaqan wajh, yani with the smiling face, and we have to take care any people of his rights or responsibilities. And akhlaq al-batina are more relevant for our heart, that we should not have any hatred, any jealousy, or any bad intention or bad assessment or assumption for anyone. So we have to read from the seerah of the Holy Prophet ﷺ all these teachings so that we should basically follow the Sharia completely. One more thing I would like to say, and I have heard many times from my honorable father, Muddadilluhum, that our whole life can become in our daily time, in every moment, we can make the whole life as a Sharia compliant or make to worship. How? Because the Holy Prophet ﷺ has mentioned that innamal a'malu bin niyat, that all deeds are based on intentions. So what does it mean? It means that if we are doing good deeds like ibadah or any good deed, so if our intention is to please only Allah subhanahu wa ta'ala, then it would be giving inshallah,
the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. But if our intention is to please the public or to show off the public, which is called in Arabic riya, so then there is no benefit at all of that particular even ibadat. And secondly, if we do anything which we consider as a routine of our life or as an obligation of our life, for example, we serve our parents, we love our children, or we serve our community, or we do our working to earning our livelihoods, or doing business, or eating food, or even sleeping. So whatever we are doing, if we do as per the teachings of the Holy Prophet ﷺ, and with the intention that the Holy Prophet ﷺ used to do so similarly, or we have intention that as per the teachings we have to do the business to fulfill the rights and obligation which incur on us to offer or to fulfill for our those people who are deserving to that. If we are earning money, we are going to fulfill the requirements of our family, our relatives, even deserving people, poor people. So then you know that this making business or making money or earning money will become a very good deed and sunnah of the Holy Prophet, because the Holy Prophet also has done business. He was also did partnership with Khadija radiallahu ta'ala anha. So you can understand that all these things which are permissible according to Sharia, if we have a good intention, then it will become rewardable or rewarding. Or if we don't have any niyat or any intention, then nothing. So we can make these good deeds which we are doing daily, and they are productive things, so they can become a rewarding thing for us. So besides the ibadah, we have to correct our intentions in our permissible things. One thing which cannot make any with good niyyah a rewarding, which is if you are doing any impermissible thing, which is not permissible according to Sharia. For example, you are, may Allah forbid us, you are making, for example, interest or sood, and your intention is that by making interest, we are giving that amount to charity. Or if we are indulging in corruption or maybe in bribery, and we think that we are doing this type of business because we would like to serve our community or any people who are deserving, or maybe given to charity. So by having merely these good intentions will not make these deeds permissible. You cannot justify that since our intentions are right, so these deeds would become the permissible or would become the right or jais or maybe rewarding. Maybe it would be more severe once we do that with any justification. So this is the brief summary of that particular verse which I mentioned to you, that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned
that Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa, that O believers, to enter into Islam completely. So it should not be that we should choose one thing and we should leave the other thing. In the teachings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we have to abide by completely. And the way, as I mentioned to you, that we can make the whole life easily Sharia complying and worshipping or rewarding by that once we are doing any particular ibadah or anything which is ibadah, so we must have the good intention and to please Allah subhanahu wa ta'ala. And if we have doing anything which is permissible according to Sharia, so if it is permissible, then we should have a right intention, so it will become rewarding. And if we don't have any right intention, that it will not be rewarding. So it means that so long as we are doing anything which is not impermissible, if we are doing whether it is ibadah or permissible things, we are doing with the right intention of the pleasing Allah subhanahu wa ta'ala and with ikhlas, so it will become the whole life, inshallah, rewarding. And we must abide by, we have to avoid always from any impermissible thing, like whether it is relevant to any act or any which has been mentioned in the Holy Quran or by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So by these ways, that avoiding by any haram and doing all halal or all ibadah with the good intention, we can make easily our whole life, any part of our daily life, completely rewarding and rewardable, inshallah. And inshallah, you make for me also dua, and for all that may Allah give us very good tawfiq to accomplish these things, inshallah. May Allah make it easy for all of us. Ameen. Jazakallah khair. سنتين المسجد ذاك الكنيسة يجي الموسكية وصلوا من إن شاء الله شو بصلاة العشاء لكم أخذ صلاة العشاء إن شاء الله حبيبي وعليكم السلام مفتي رومانيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تفضل فضيلة الدكتور عمران عثماني بهذه الكلمة الطيبة، إن شاء الله فضيلة العلامة محمد تقي طلب منا أن نصلي نلتزم بمواعيد المسجد. قال الأفضل أن نصلي العشاء، ومن أراد أن يبقى معنا بعد العشاء فأهلا وسهلا به، لأنه لا نريد أن نجبر الناس على انتظار الصلاة. فإن شاء الله يؤذن العشاء، نصلي العشاء مباشرة إن شاء الله، وبعد العشاء إن شاء الله يتكلم فضيلة العلامة إن شاء الله ونكون معه إن شاء الله. يعني إن شاء الله إن بعد إن شاء الله. إن شاء الله. Deci, după cuvântul lui doctor Imran Mane, inshallah, făbiatul Alama a spus că nu vrem să stricăm programul vostru de salatul Isha, pentru că se poate cineva vrea să vină, face salat și pleacă. Facem salatul Isha și după salatul Isha, cine vrea să rămână cu noi, acum să rămână, inshallah. बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। Başım, sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkım. Wait.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی محفل میں اکثریت اردو جاننے والے حضرات کی ہیں، اس لیے مجھے اردو میں بات کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی اسلامی پہچان کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ مسجد دیکھ کر بہت دل خوش ہوا کہ یہاں کے باغیرت مسلمانوں نے اس جگہ یہ عالیشان مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ اس ملک میں اسلام کا اور اسلام کی دعوت کا ایک بڑا مرکز قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ مسجد قائم کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں جناب ڈاکٹر صاحب کا صبح ایک وقت دل کے ڈاکٹر بھی ہیں اور شاید روح کے بھی ڈاکٹر ہیں کہ الحمدللہ ان کی کوششوں سے اس ملک میں دین کی نشر و اشاعت کا ایک عظیم کام انجام پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے برقرار رکھے اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ جب ہم جمع ہوتے ہیں مسلمان تو کوئی نہ کوئی دین کی بات ہی مقصود ہوتی ہے، اور دین کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں سے کس بات کو اختیار کیا جائے کسے چھوڑا جائے۔ لیکن میں اس موقع پر اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی گزارش کروں گا جو آج امام صاحب نے نماز عشاء میں تلاوت کی کہ استجیبوا لربکم استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی ایسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمہیں زندہ کرنے والا، یعنی تمہارے لیے زندگی کا کام ہے، تو ان کی اس دعوت کو قبول کریں۔ یہ ایک عجیب لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ تمہارے لیے حیات کا سبب، تمہاری زندگی کا سبب۔ وہ جب بھی تم قرآن و سنت کے ان احکام پر عمل کرو گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، تو وہ تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اللہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں
ہمارے لیے زندگی کا پیغام لے کر. اب زندگی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک زندگی وہ ہے جو ہمارا اس دنیا میں گزار رہے ہیں، الحیات الدنیا، اور ایک زندگی وہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد آنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہوتی ہے وہ تمہاری زندگی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عام طور سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پیچھے ڈال دیا جائے اور انسان صرف اس دنیاوی زندگی کے لیے کام کرے، پیسہ کمائے تو دنیاوی زندگی کے لیے کمائے، ملازمت کرے تو دنیاوی زندگی کے لیے کرے، اور جو کچھ صبح سے لے کر شام تک اس کی جو دوڑ دھوپ ہے، جو جد و جہد ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ہو، تو وہ جو کچھ کر رہا ہے یا تمہیں جو کچھ دنیا بھر کے جو نظام ہے، سیکولر نظام، وہ چاہے کیپٹلزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، یا کوئی اور نظام ہو، سیکولرزم ہو، وہ تمہیں جو کچھ بھی پیغام دے گا وہ اس قبر تک پہنچنے سے پہلے تک کے لیے ہوگا. قبر کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کو نہ کوئی کیپٹلزم اس سے بحث کرتا ہے، نہ سوشلزم کرتا ہے، نہ سیکولرزم کرتا ہے، نہ ماڈرنزم کرتا ہے. وہ صرف قبر تک بات محدود رکھتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن نے رہبانیت سے تعبیر کیا ہے. راہب اس کو کہتے ہیں جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس دنیا کے اندر تمہارے لیے نہ کھانا جائز ہے، کمانا جائز ہے، نہ تمہیں دنیا کی لذتیں حاصل کرنا جائز ہے. تمہیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آخرت کو اپنے درست کرو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بھی صرف عبادات کے حد تک محدود کر کے وہ کہتا ہے عبادت کرو اور دنیا کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو. وہ بظاہر آخرت کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن دنیا کو پھول ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ تمہاری زندگی کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. چنانچہ قرآن کریم نے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کی اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کی. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے اس کام کے لیے کہ بس جو عبادتیں ہیں ان کی حد تک ہم محدود ہو کر رہے ہیں. مجھ سے پہلے میرے فرزند نے مولانا ڈاکٹر عمران اشرف صاحب نے انگریزی میں جو خطاب کیا تو اس میں جس بات پر زور دیا وہ یہی بات تھی کہ اسلام صرف عبادتوں کی حد تک محدود نہیں، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور مسلمان ہو، بلکہ ایک مسلمان جس طرح مسجد میں مسلمان ہے اسی طرح بازار میں بھی مسلمان ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کو مسلمان کی حیثیت سے برتاؤ کرنا ہے، اس کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اس کو اپنے تمام انسانیت کے ساتھ وہ کام انجام دینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ ذرا دیکھیے کہ
انسان کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے لامحدود زمانے سے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے، کچھ عمر گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس بات سے کوئی بڑے سے بڑا ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس کو کسی نے کسی وقت جانا ہے۔ اگر کسی مرید سے کہو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک سے انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت آ گئی، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آ جانی ہے۔ کوئی دنیا کی سائنس، میڈیکل سائنس، کوئی اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں لگا سکتی اور نہ لگا سکتی کہ انسان کی کتنی عمر ہوگی اور وہ کب دنیا سے چلا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، یہ بذات خود منزل نہیں۔ اگر بذات خود منزل ہوتی تو ہمیشہ انسان دنیا میں رہتا۔ یہ بذات خود منزل نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے، اور وہ سفر ہے آخرت کی زندگی کی طرف۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اس سفر کو بھی خوشگوار بناؤ اور اس سفر کی جو منزل ہے اس کو بھی خوشگوار بناؤ، اور وہ آخرت کی منزل۔ لہذا یہ ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ زندگی بھی گزارے تو اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جو کام اس نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکے۔ آج کی دنیا میں بسا اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس ملک میں زندہ ہیں، اور جس فضا کے اندر ہماری پرورش ہو رہی ہے، وہ چاروں طرف سے ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے جن سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی۔ جہاں آدمی باہر نکلتا ہے تو جگہ جگہ اس کو معصیتوں کا، گناہوں کا نظارہ ہوتا ہے، اور وہ اگر ٹھیک دین پر چلنا چاہے، تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو سودی کاروبار سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور بہت سے ملکوں کے اندر اللہ بچائے، مجھے یہاں معلوم نہیں، لیکن بہت سے ملکوں کے اندر رشوتوں کا بازار گرم ہے، اس کے بغیر کام نہیں کرتا۔ آدمی سے کہا گیا ہے کہ بھائی وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کوئی نگاہ جو ہے وہ کسی غیر محرم پر لذت لینے کے لیے نگاہ ڈالنے کو نظروں کا زنا کہا گیا ہے، کہ نظروں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ لیکن ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، اور ہمیں اگر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو ایسے ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ ہم نماز باجماعت ہمارے لیے آسان نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک مسجد بن گئی، اور آج ہم نے ظہر کی نماز بھی ایک دوسری مسجد میں پڑھی تھی، لیکن پورے شہر میں جو مسلمان آباد ہیں، بہت سے دور دراز علاقوں کے اندر رہتے ہیں، آس پاس کہیں مسجد موجود نہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نماز جماعت سے ادا کرو، اور یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی وقت کسی دوسرے کو امام بنا کر کھڑا کر دوں
وہ نماز جماعت قائم کرے، اور پھر میں باہر جا کر ان لوگوں کو دیکھوں جو نماز میں نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہاں تک آپ نے تاکید فرمائی جماعت کی نماز، لیکن ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ مسجد دور ہے، اتنی دور ہے کہ وہاں پر پہنچ کر پانچوں وقت نماز ادا کرنا بہت مشکل ہوگی۔ ہم اگر کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کرنے کے اندر اس کے اندر بھی بہت سے کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ان کاموں کے لیے مجبور ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، وہاں پر ان کو بعض اوقات شراب بھی سرو کرنی پڑتی ہے، ناجائز چیزیں بھی سرو کرنی پڑتی ہیں۔ تو بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا، تو ہم کس طرح اس کے اوپر عمل کریں؟ تو میں 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں۔ پہلی بات 2-3 نقطے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مومن کا ہر آن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے ذمہ لازم ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض، اور اگر کہیں ہم سے اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کروں، اس کی تعبیر نہ کریں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہے کہ مثلا آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی سود کے بغیر تو گزارا نہیں، لہذا سود کو حلال بنا دیں، اس زمانے میں حلال کر دیں، سود کو حلال کر دیں۔ تو اگر کوئی شخص تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، چند نقطے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی وجہ سے کسی گناہ میں یا کسی ناجائز کام میں مبتلا ہے تو کبھی بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کہ یہ کیا کرے، حلال ہے تو اب اس زمانے میں اس کے اوپر عمل ممکن نہیں، لہٰذا حلال ہے حرام نہیں ہے۔ جیسے سود کھا جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل حرام نہیں، اس وقت حرام ہوگا سرکار زمانے میں، آج کل حرام۔ یہ کہنا بہت غلط بات ہے بنسبت اس کے کہ ہاں بھائی حرام تو ہے لیکن میں کسی مجبوری کی وجہ سے اس میں پڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے نکال دے، مجھے اس کے اپنے ظلم کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی اس کو حلال کرنے کو یہ کہا کہ بھائی آج کل نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، لہذا یہ نگاہ کا اٹھانا بھی حلال ہو گیا، تو حلال نہ سمجھو حرام ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سیدھے ہو جاؤ، یعنی 100% سیدھے ہو جاؤ، اور اگر وہ نہیں ہو سکتے تو سیدھے ہونے کے قریب آ جاؤ، یعنی 100% عمل نہیں کر سکتے تو تم جتنا کر سکتے ہو 90%، 80%، اس کو اس وجہ سے نہ چھوڑو کہ میں پورا کرنے پر قادر ہوں۔ سددوا وقاربوا، اب سیدھے ہو جاؤ اور قریب آ جاؤ سیدھا ہونے۔
वस्ताइनु बिशैइन من استعينوا بالغدو والعشي غداة والعشي وشيء من الذكر کہ اللہ سے مدد مانگو صبح اور شام اور شيء من الدلجہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ رات تھوڑا حصہ رات کی تاریکی میں رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ کیا ہے کہ یہ کہا کہ سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے ہونے کے بعد ساتھ میں کہتے ہیں وقاربو 100% نہیں ہو سکتے قریب قریب آ جاؤ اور اس کے لیے مدد مانگو کس بات سے صبح سے اور شام سے یعنی صبح کی نماز اور شام کی نماز. اور اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگو اور شام کے وقت میں اللہ سے مانگو. صبح کے وقت میں مانگو جب صبح کو اٹھتے ہو نماز فجر گھر میں چاہے پڑھتے ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ آج میں دن شروع کر رہا ہوں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنا پورا دن آپ کی اطاعت میں گزاروں گا اور آپ سے مانگتا بھی ہوں دعا بھی کرتا ہوں استعین دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری اس میں مدد کرنا کہ میں جو کچھ کام کروں وہ آپ کی اطاعت میں کروں آپ کے لیے آپ کی اطاعت میں کام کروں جو کام کروں وہ آپ کی عبادات بھی ادا کروں آپ کے معاملات آپ نے جو معاملات کی تعلیم دی ہے ان معاملات کی تعلیم ان تعلیمات پر بھی عمل کروں معاشرت بھی اسی طرح کی کروں اخلاق بھی اسی طرح کے یہ میں آپ سے اللہ دعا مانگتا ہوں ارادہ بھی کرتا ہوں اور میں اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرتا لہذا آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میری اس میں مدد کریں. صبح کے وقت میں یہ دعا ہر مسلمان جہاں بھی ہے میں کہتا ہوں کہ اس پر عمل کر کے دیکھے روزانہ صبح کو اٹھ کر گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں اپنی عبادات کو درست کرنا چاہتا ہوں میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہوں میں اپنے معاشرت اور اخلاق کو درست کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے میں مجبور ماحول میں ایسے ماحول میں گرا ہوا ہوں تو وہاں میرے لیے مشکل ہوتی ہے اے اللہ میری مدد فرما مجھے سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا. کوئی مشکل کام ہے بھائی صبح کے وقت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تو قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سددو وقاربو سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے نہیں ہو سکتے تو قریب قریب آ جاؤ اور اللہ مدد مانگو صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرو نماز پڑھو فجر کی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بالعشی شام کے وقت میں کیا کرو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ کے حضور حاضر ہو اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پھر رجوع کرو یا اللہ آج میں نے فجر کے وقت میں یہ ارادہ کیا تھا اور آپ سے دعا بھی کی تھی کہ میرا دن آپ کی فرما برداری میں گزرے آپ کی اطاعت میں گزرے لیکن پتہ نہیں میں کس جگہ کھو گیا کس جگہ پھٹک گیا کس جگہ مجھ سے ٹھوکر لگ گئی کس جگہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے جو کچھ بھی میں نے آج کے دن میں کیا ہے اس پر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں. یہ رات کے سونے سے پہلے یہ کام کرتا ہوں. اور ایک لفظ فرمایا آپ نے کہ شیء من الدلجہ کہ رات کی تاریخ کے کچھ حصے میں اس سے ویسے تو مغرب کی نماز میں اس میں داخل ہے عشاء کی نماز میں داخل ہے لیکن زیادہ اشارہ ہے رات کی اس نماز کا جو اندھیرے میں پڑھی جائے یعنی تہجد جس کو کہتے ہیں. اگر آج کل تو ماشاء اللہ راتیں بڑی لمبی ہے یہاں پر جب لمبی راتیں ہوں تو کچھ تھوڑا سبق آخر میں نکال کر پھر دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ہی پڑھ لو اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے میری تمام مشکلات کو آسان کرنا. تو یہ نسخہ بتایا حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعینوا سددوا وقاربوا
वस्ताइनु बिलगदवति वर्रौहा वशैइन मिन अल-जुन। तो इसके ऊपर अमल करो। बताओ इसके अंदर क्या मुश्किल है। और एक खुशखबरी सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, अपने ज़माने के साथ फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें एक इंसान जो एक मुसलमान जो कुछ अमल करेगा वो 50 आदमियों के अमल के बराबर होगा। 50 आदमियों के अमल के बराबर, यानी अगर एक नमाज पढ़ेगा तो 50 आदमियों की नमाज के बराबर उसको अजर मिलेगा। और साहब कुर्बान जाइए साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप 50 एक आदमी को 50 आदमियों का अजर आप बता रहे हैं, तो ये 50 आदमी उस जमाने के या हमारे सहाबा के जमाने के? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे जमाने के, सहाबा के जमाने। इसलिए फरमाया कि आजकल तो हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आज ये जो जमाना है ये लूट का जमाना है कि एक नमाज पढ़ोगे तो 50 अबू बकर उमर के साथ के नमाजों के बराबर सवाब मिलेगा। अंदाजा करो क्या अजीम अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए तसल्ली का सामान है। इस जमाने में जबकि हालात इंसान के लिए मुआफिक नहीं रहे, तो उस हालत में अगर कोई आदमी हालात से मरूब हुए बगैर अल्लाह के दीन पर कोई एक अमल करेगा तो उसको 50 सहाबा के बराबर सवाल मिलेगा। तो जब ये जहां माहौल की दुश्वारियां हैं, वहां अल्लाह ने ये आसानी भी पैदा कर दी। और इस आसानियों के जरिए ये भी फरमाया गया है कि हम तुमसे 100% का मुतालबा नहीं कर रहे, सद्दिदू व क़ारिबू, वो सीधे हो जाओ, सीधे नहीं हो सकोगे तो करीब आ जाओ सीधे हो, और इन चीजों की मदद लो, सुबह से शाम से रात के अंधेरे से मदद लो। तो और जब लोगे मदद, और उस मदद लेकर जब तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से अमल की तौफीक होगी तो उस तौफीक के नतीजे में तुम्हें 50 सहाबा के बराबर सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको इस अजीम माले गनीमत से फायदा उठाना चाहिए। और उस फायदा उठाने का तरीका मैं अर्ज किया, मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह ताला के भरोसे, जो शख्स रोजाना सुबह ये दुआ करता हो और रोजाना इरादा करता हो, रोजाना दुआ करता हो और रात को अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हो और साथ में दिल से मांगता हो कि अल्लाह ताला मुझे दीन के तमाम अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह 40 दिन भी यह काम करेगा तो अल्लाह की तरफ से महसूस होगा कि जिंदगी में इनकलाब आ, जिंदगी दुरुस्त हो, अल्लाह के रास्ते में दुरुस्त हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ऊपर अमल हो गया। और जो कुरान कह रहा है कि इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, उसके ऊपर अमल। तो अब इस अल्लाह उसके रसूल की जो पुकार है, जिसको कबूल करने का कुरान हुक्म दे रहा है, वो पुकार ये है कि तुम्हारी ये दुनिया भी दुरुस्त हो और तुम्हारी आखिरत भी दुरुस्त हो। और इस दौर में जबकि मुश्किल बार औक़ात किसी इंसान के दिल में ख्याल आता है कि काश हम सहाबा किराम के ज़माने में होते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक में होते, तो ये बार औक़ात ख्याल आ जाता है, ये तिफलाना ख्याल है। ये खुदा जाने अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक में होते तो वहाँ जो सहाबा किराम को आजमाइशें पेश आई है, पता नहीं हमारा शुमार किसमें होता, क्योंकि सहाबा किराम में तो तकलीफें उठाकर, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर, अपने छाती के ऊपर पत्थर बर्दाश्त करके, मारे खाकर, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करके, पत्थरों पर जलते तपते हुए पत्थरों पर लिटाकर उनको मजबूर किया जाता था, मगर वो कायम रहे।
اور ساری تکلیفیں برداشت کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ تم تو بڑی جلدی کرتے ہو، لیکن پہلے زمانے میں ایسے ہوتے تھے لوگ کہ جو ان کے سروں پر آنے رکھ دیے جاتے تھے، ان کو چیر دیا جاتا تھا، آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، پھر بھی ان کو ایمان سے کوئی برگشتہ نہیں کرتا. آج ہمارے اوپر کوئی الحمدللہ اس قسم کی کوئی پریشانی درپیش نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں زندگی کا سامان ملے گا، زندگی کا پیغام ملے گا، دنیا کی زندگی کا بھی اور آخرت کی زندگی کا. یقین رکھیے کہ یہ جو آج کل دنیا کے اندر ہماری دوڑ دھوپ اور ہمارے سوچ وچار جو کچھ بھی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے زیادہ مل جائے، دولت زیادہ جمع ہو جائے، گھر اچھا بن جائے، گاڑی اچھی مل جائے، یہ ساری اسباب راحت کی طرف ہمارا دھیان ہے. لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ آرام وہ ان اسباب کا نام نہیں. آرام خالص اللہ کی عطا ہے. وہ اگر چاہے تو جھونپڑی میں عطا کر دے، اور اگر چاہے تو محلات میں بھی محروم کر دے. آپ دیکھیے، آپ نے فرض کرو گاڑی لے لی، اور یہ جو ہم عام طور سے جملہ بولتے ہیں دوسرے کو بھی، گاڑی مبارک ہو، مکان مبارک ہو، مبارک ہونے کا کیا معنی ہے؟ مبارک ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ چیز آئی ہے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے. اگر گاڑی آ گئی اور وہ روز دھکے لگواتی ہے اور روزانہ وہ کسی مرمت کی جگہ پر کھڑی رہتی ہے تو گاڑی تو ہے مگر راحت نہیں، آرام نہیں. اور مکان ہے لیکن آئے دن اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، قرضدار آ کر تنگ کرتے ہیں. تو مکان تو ہے مگر راحت آرام نہیں. اور ایک شخص جھونپڑی میں رہ رہا ہے اور جھونپڑی کے اندر اس کی تھوڑی بہت آمدنی ہے لیکن آرام سے کھانا کھاتا ہے اور رات کو پیٹ بھر کر آرام سے سوتا ہے. وہ بھی اس کو راحت لینا فرما دیے جھونپڑی میں تھے. اور محلات میں بھی بتاؤ، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ایسے نواب صاحب کو دیکھا کہ دریا کے کنارے ان کا محل تھا اور ان کے اوپر سارے آرام و راحت کے اسباب ان کے پاس میسر تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، پیسے تھے، دولت تھی، اور گھر میں انبار لگے ہوئے تھے کھانوں کے، گھر میں انبار لگے ہوئے تھے پھلوں کے. لیکن بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ سوائے قیمے کے، جوس کے اور کوئی چیز استعمال نہیں کریں. کوئی چیز بھی کھائیں گے تو آپ کے بیماری میں اضافہ ہوگا. آپ صرف قیمے کا نچوڑ جو ہے وہ پی سکتے ہیں. نہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں، نہ آپ چاول کھا سکتے ہیں، نہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. اب وہ نواب صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی بالکنی میں، سامنے دریا تھا. دریا کے پار ایک کسان آیا، کاشتکار، اور وہ کسان آ کر اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے روٹ تھے، جیسے نان ہوتے ہیں نا موٹے موٹے، وہ روٹ تھے، اور ساتھ میں اس کے ساگ کا سالن تھا. تو اس نے وہ اپنی گٹری کھولی، دو اسے روٹ نکالے، ساگ سے لے کر اسے کھانا شروع کیا. کہتے ہیں میں اس نواب صاحب کہتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہر لقمے پر اس کا معلوم ہو رہا تھا کہ لذت اس کے جسم میں سرایت کر رہی ہے ہر لقمے کو. اور پورے 2 روٹی اس نے کھا کے ساگ سے، اور پھر وہ کھا کر درخت کے نیچے لیٹا اور خراٹے لینے لگا. تو نواب صاحب کہنے لگے کہ راحت تو اس آدمی کو میسر ہے کہ یہ کسان ہے لیکن اللہ نے تو راحت اس کو روٹی اور ساگ میں دے دی، اور میں نواب ہو کر بھی میں راحت سے محروم ہوں. راحت اللہ کی عطا ہے، وہ جس چیز میں چاہے عطا کر دے. اور یہ سمجھتا کہ اسباب جمع کر لو تو راحت مل جائے گی. اسباب جمع کرو گے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، تو وہ تمہارے لیے لذت کا بھی سبب بنے گی، تمہارے لیے راحت کا بھی سبب بنے گی. اس لیے فرمایا کہ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. اور اس کا میں نے مختصر گزارش آپ سے عرض کر دیا ہے. یہ میرا پیغام ہے.
میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہر مسلمان صبح اور شام کو یہ کام کرے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بس یہ گزارش آپ حضرات جیسے لوگ کرنی تھی، اور اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہاں سے اہل عرب یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی کچھ خواہش ہے کہ حدیث کے سلسلے میں کچھ بات کی جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا تأخر الوقت لو تقرأ علينا مسلسل بالأولية. سمحت المفتي سافر لغير مدينة، هو جاء من غير مدينة وعلم بكم أطعتكم يقرأ قليلا من الحديث، يعني مسلسل بالأولية، مسلسل بالمحبة، وما يسمح له به الوقت. ما في؟ أنا أقرأ عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة العلماء، أكرمكم الله تعالى وأنعمكم في الدارين في الدنيا والآخرة. قد طلب مني فضيلة الشيخ المنصر حفظه الله تعالى أن أقرأ عليكم الحديث المسلسل بالأولية وبعض الأحاديث، ليكون هذا المجلس مجلس التحديث، وأنا أتبرك بذلك قولي، وإن لم أكن لذلك أهلا، فإن الحديث من العلوم التي تحتاج إلى علم غدير وفقه عميق، وإني لست لذلك أهلا، ولكن تلبية لطلب الشيخ حفظه الله تعالى أنا أقرأ عليكم الحديث المسلسل بالأولية، وهذا أول حديث سمعته من الشيخ حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد ياسين القاداني، والشيخ أحمد الناخبي، والشيخ يونس الجمهوري رحمه الله تعالى. كل واحد منهم يفيه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، وهكذا ينتهي هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فأنا أجيز الحاضرين من العلماء قبلنا وتشرفنا بهذا الحديث بهذا التسلسل، وكذلك أجيزكم أقرأ عليكم حديث المحبة، فإن هذا الحديث أيضا من المسلسلات التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ محمد ياسين القاداني رحمه الله تعالى، وهو حديث يرويه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله فيك. أحبنا
وفقنا وإياكم الله سبحانه وتعالى. أجيبكم بهذا الحديث أيضا بهذا التقدم كما أجيبكم بجميع ما أروي عن مشايخي في مختلف البلاد، وقد طبعت أسانيدهم في ثبت، وطبع باسم ثبت العثمان الخير والقادم في ثبت الأسماء، وهذه الأسانيد كلها مذكورة هناك، وأنا أجيزكم بذلك، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. أنا أدعوكم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. În primul rând, أنا سأتكلم باللغة الرومانية. اسمي مراد، أنا مفتي في المملكة الرومانية. Vreau să-i mulțumesc domnului doctor pentru invitația pe care mi-a lansat-o și doresc să-i mulțumesc invitatorului nostru care a pus și este în această seară alături de dumneavoastră. S-a vorbit în limba urdu, limba noastră maternă, s-a vorbit în limba arabă și consider că este firesc în această moschee, în acest lăcaș de cult, să vorbească și în limba oficială a acestei țări. Urdu nu o înțeleg, dar araba o înțeleg și îi mulțumesc pentru predica pe care a susținut-o invitatul nostru, invitatul dumneavoastră, invitatul domnului doctor Ahmed Masana Shirandei. Ceea ce vă rog, ceea ce vă sugerez în calitate de imam, de reprezentant al comunității musulmane în România, dumneavoastră, celor care sunteți veniți aici în România, unii sunt de foarte mulți ani, de 30 de ani, de 40 de ani, unii sunt noi. Ceea ce noi, care suntem aici, comunitatea musulmană de 8 secole, noi ne-am integrat foarte bine în această societate, ne-am respectat foarte bine unii pe ceilalți. Dacă ne respectăm unii pe ceilalți, dacă ne iubim aproapele, să știți că putem să conviețuim în bună armonie, în bună înțelegere. Exact cum este un verset în Coranul cel Sfânt, spune Rahman, de cum tine cum vălietii. Fiecare este cu religia lui. Că este creștin, că este evreu, indiferent de apartenența religioasă, fiecare merge în lăcașul lui de cult, se roagă acolo pentru el. Noi venim în lăcașurile noastre și ne rugăm așa cum religia noastră ne învață pe noi. Ceea ce vă rog pe dumneavoastră, pe frații mei și pe surorile mele, ceea ce vă sugerez, este să fim uniți. Exact cum spune Allah subhanahu wa ta'ala într-un alt verset, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adică, uniți-vă în jurul religiei islamice și nu vă dezbinați. Aceasta este dorința mea, acesta este mesajul meu care îl transmit către dumneavoastră. Să fim uniți în jurul religiei noastre, să fim uniți în jurul oamenilor care ne îndrumă pe noi să cunoaștem despre religia noastră. Un alt aspect pe care vi-l și vi sugerez către dumneavoastră, să învățăm religia de la sursa adevărată. De la sursele adevărate. Care sunt aceste surse? Sursele adevărate le găsiți în moschei. Iată că în această moschee, Moschea Rahman, aveți 2 imani, 2 șehi foarte importanți care vin de la Al-Azhar. Al-Azhar este o universitate foarte renumită, foarte recunoscută. Religia o învățați de la ei. Să nu cumva să plecați urechile către alte interpretări din nefericire a religiei noastre. De aceea, mesajul meu către dumneavoastră, către frații mei, către surorile mele, este foarte important ca religia noastră islamică, când o studiem, să o studiem de la sursă. Exact cum avem noi imamii și cum a venit astăzi șeif
și a vorbit în limba dumneavoastră maternă, așa avem și pe imamii noștri care sunt aici, care sunt alături de dumneavoastră zi de zi și care vorbesc în limba arabă, vorbesc în limba engleză, mai ales aici este și domnul doctor. Acesta este mesajul meu către dumneavoastră. Dacă aveți probleme aici, sociale, indiferent de ce probleme aveți, noi, în primul rând, eu sunt aici, în rândul dumneavoastră, nu puteți să-l dați de mine, este domnul doctor aici și vă rog orice problemă pe care le întâmpinați, să ne le transmite și nouă. Mă rog Bunul Allah pe noi, în primul să ne călăuzească pe calea cea dreaptă, pe siratul mustaqim. Și cum facem noi acel dua, ihdina siratul mustaqim, pe acel drum să ne călăuzească, pe calea cea dreaptă. Și să nu ne facă pe noi printre cei rătăciți. Aceasta este rugămintea mea și rugăciunea mea, care se îndreaptă către Bunul Allah. Și, repet, fraților, dragi frați, într-o credință, să fim uniți, să nu ne dezbinăm și să demonstrăm celor din jurul nostru, să le arătăm ce fel de musulmani suntem. Cum? Prin comportamentul nostru. Așa cum și profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam în viața lui ne-a învățat prin comportamentul lui să fie un exemplu. Și știți foarte bine acest lucru. De aceea, noi trebuie să-l urmăm pe profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, trebuie să urmăm toate hadisurile și nu în ultimul rând trebuie să ne practicăm religia așa cum ne-a învățat și cum ne-a îndrumat. Încă o dată, îi mulțumesc domnului doctor, eu să-mi cer iertare fiind de la un alt eveniment, o să mă întorc în Constanța, mâine am un alt eveniment la București, de aceea vă urez o seară binecuvântată să aveți, să fiți alături de familiile dumneavoastră și pe cei care au familiile departe, să le transmiteți multe salutări și vă doresc să trăim în liniște și pace aici. Bunul Allah să ne accepte rugăciunea. Amin. Assalamu alaikum wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تفتح لنا بها يا رب أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. Deci, în primul rând, îi mulțumesc pe excelența sa, domnul Muftiu, și îmi pare foarte rău că cu atât că el a venit așa cu foarte multă greutate, a venit din alte orașe, de la alt eveniment și când a auzit de prezența alimul nostru, Sheikh Mohammed Taqi, el a insistat să fie alături de noi și a venit cu atât că știți, el vine din Constanța, aproape 300 de kilometri. Așa. În al doilea rând, îmi pare foarte rău că n-a fost prezent de la început, căci noi exact ceea ce a spus dânsul a repetat-o doctor Emran, așa. Exact, mesajul dumneavoastră pe care l-ați făcut acolo, doctor Emran a făcut-o în limba engleză. Înainte de asta, noi am vorbit în limba romană, deci aproape o oră am vorbit un doctor Emran, tot mesajul dumneavoastră despre ceea ce a spus acum. Și, da, așa. Și tot la fel, Sheikh al-Allama Mohammed Taqi. Deci, cum știți dumneavoastră, noi, m-am spus-o și în șoapte acest lucru, deci frații noștri din Pakistan și din Bangladesh și din India, cei știu limba Urdu, au avut răbdare cu noi aproape 30 de ani. Noi aici vorbim limba romană, limba engleză, limba arabă, câteodată în khutba, și ei vin pentru ibadă și niciodată nu au spus de ce nu vorbit limba Urdu. Așa ceva. Deci astăzi am vrut să fie special pentru ei. Am vrut să fie special pentru ei. Și îi mulțumesc încă o dată pentru răbdare lor, am avut 30 de ani. Acum, scuzați, trebuie să merg în limba arabă să înțelege și... سماحة المفتي تكلم واعتذر أنه لم يكن معنا من البدء لأنه كان أيضا من مدينة أخرى وكان عنده مؤتمر وأيضا في الفندق الذي أنتم فيه كان في النار. وعندما علم بوجودكم أصر أن يحضر إلى هنا ليسلم عليكم ثم تكلم في كلمته قال نحن في هذا البلد الحمد لله لنا معابدنا لنا مساجدنا لنا دور العبادة وحظ المسلمين بشكل عام على الالتزام بالقانون وعلى الالتزام بالوحدة وعلى أن يتحروا من أين يأخذون إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
فذكر ذلك أنت موجود عندنا مفادين الأزهر، موجود عندنا علماء أجلاء يحضرونها، يعني لا تأخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أو كذا أو كذا أو كذا، ولكن هذا الدين يؤخذ من منابعه ومصادره. ودعا إلى الوحدة ودعا إلى أي مشكلة في هذا البلد نحن موجودين هنا. فجزاه الله كل خير. ايضا تكلم عن السلم الاجتماعي. قلت له انا اتاسف لم تحضر كلمه فضيله الدكتور عمران، لانه تكلم في هذا الباب وتكلم عن الاخلاق وتكلم عن المعاملات وتكلم عن الدين وتكلم عن الخلق الظاهر والخلق الباطن، كل ذلك تكلم عنها. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. والله فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.